परचम इस्लाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरानी सूरतों का तारुफ, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक के नूर से हमारे सीनों को रोशन फरमाए, कुरान का इल्म अता फरमाए, कुरान का फ़हम हम सबको नसीब फरमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलिशान। तीन तरह के वो अशख़ास जिन्हें बरोज़े महशर अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें पहला वो शख्स फरमाया जो मेरी किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे, दूसरा वो जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे, और तीसरा वो जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। ये वो खुश नसीब हैं जिन्हें बरोज़े महशर अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और भी रिवायात के अंदर कुछ ऐसे आमाल बयान किए गए हैं कि जिनकी बदौलत अर्श इलाही का साया नसीब होगा। अल्लाह पाक हम सब को वो तमाम नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में हम बतौर ख़ास कोई एक सूरह मुबारका और उसका तारुफ, उसका पस मंज़र, और साथ साथ उसी सूरह मुबारका के कुछ मज़ामीन को शामिल करते हैं। कुरान की हर आयत, कुरान का हर हुक्म यकीनन वो अहम ही अहम है। पूरा कुरान ही फजीलतों वाला है, शानों वाला है। हम बतौर ख़ास चंद उन आयात मुबारका जिनके अंदर कुछ आमाल के तज़किरे, जिन चीज़ों से बचना है उनके तज़किरे, और कुछ वो आयात मुबारका जो अकायद से ताल्लुक़ रखती हैं या आखिरत के हवाले से जिनके अंदर बयान है, उस सूरह मुबारका के मज़ामीन के तौर पर बयान किया जाता है। आज की जो सूरह मुबारका है वो है सूरतुर राद। राद कुरान पाक के अंदर सूरत मुबारका है, और इसके नाम के अंदर कोई किसी को इख्तलाफ नहीं, यानी ऐसा नहीं कि बाज़ नामों में कुछ मुख्तलिफ अक़वाल भी, लेकिन इसका नाम यही, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक एक ही नाम से ये सूरह मुबारका पुकारी जा रही। और सूरतुर राद को राद इसलिए कहा गया है क्योंकि राद कहते हैं बादलों से पैदा होने वाली वो ख़ास आवाज़, गर्जना जिसे आप कहें, गर्ज, उसे राद कहते हैं। जब बादल आपस में गरजते हैं तो इसे राद कहते हैं। इस सूरह मुबारका के अंदर चूँकि ज़िक्र है राद का, तो इसीलिए इस सूरह मुबारका का नाम राद हुआ। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि राद ये एक फरिश्ते का नाम है, और ये वो फरिश्ता है कि जो इन बादलों को थामे हुए हैं और इन बादलों को हाँकता है, यानी वो फरिश्ता इन बादलों को लेकर जाता है। तो उस फरिश्ते के नाम की वजह से इस सूरह मुबारका का नाम भी राद हुआ। और कुरान पाक में इस तरफ बयान भी हुआ, वयुसब्बिहुर रादु बिहम्दिही, बादल पर मुअय्यन फरिश्ता वो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करता है। वल मलाइकतु मिन खीफतिही, और बाकी फरिश्ते भी उसके खौफ से हम्द और तस्बीह करते हैं। वयुरसिलुस सवाइका फयुसीबु बिहा मन यशा वहुम युजादिलून फिल्लाहि वहुव शदीदुल मिहाल, और वही यानी अल्लाह वो गरजने वाली बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन पर बिजलियों को गिरा देता है। हालांकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं, और वो सख्त गिरफ्त करने वाला है, और वो सख्त गिरफ्त फरमाने वाला है। इस आयत मुबारका के अंदर ये राद का जिक्र हुआ तो दोनों तरह के अकवाल, एक तो राद बादलों के गरजने से जो आवाज पैदा हो उस गर्ज को राद कहा जाता है, और एक कौल फरिश्ते को राद कहा जाता है, और फरिश्ते का नाम ही राद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसके हवाले से रिवायत भी है। यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या अबल कासिम,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ابو القاسم کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور جو کفار آتے تھے تو وہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کا نام لیتے تھے، اور جو اس طرح کے کچھ یہود یا دیگر لوگ تو وہ کنیت سے بھی آپ کو پکارتے تھے. صحابہ جب پکارتے تو وہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بلکہ ان کے پکارنے کے انداز ہی کچھ نرالے ہوتے. فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کو مخاطب کرنے سے پہلے وہ یہ کہہ گزرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اے اللہ کے رسول، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ ہماری یہ بات سنیے، اس بات کا جواب دیجئے، یہ سوال آپ کی بارگاہ میں ہے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کے انداز یہ ہوتے. تو بہرحال یہود آپ کی بارگاہ میں آئے تو کہنے لگے اے ابو القاسم ہمیں بتائیے کہ یہ رعد کیا چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رعد وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادل پر مقرر ہے، اور اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جس سے وہ جہاں چاہتا ہے بادلوں کو ہکاتا ہے، یعنی اس طرف لے کر چلے جاتا ہے. تو عرض کی گئی کہ یہ جو آواز ہے جو ہم سنتے ہیں یہ آواز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب ان کو ہانکتا ہے، اور یہ بھی فرمایا وہ ان کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، اس طرف ہانکتا ہے. تو یہ بادل جب تیزی کے ساتھ اس طرف جاتے ہیں جس طرف فرشتہ ان کو ہانک کر لے کر جا رہا ہوتا ہے، تو کہا کہ اس سے یہ گرج پیدا ہوتی ہے اور یہ آواز پیدا ہوتی ہے. اور فرشتے کے ہانکنے اور ڈانٹنے سے یہ اپنے مقام پر بادل پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو وہ فرشتہ حکم دیتا ہے. تو قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر فرشتوں کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، ان فرشتوں کی قسم جو صف باندھے عبادت کر رہے ہیں، پس ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو جھڑک کر ہنکا رہے ہیں، یعنی لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہنکانا یعنی کسی کے پیچھے چھڑی ڈنڈا کچھ بھی لے کر لگنا کہ ان کو اس طرف لے کر جانا ہے. جیسے ہمارے زمانے میں جب آپ دیکھیں کہ لوگ جب اپنی بکریوں کو، جانوروں کو جو گاؤں دیہات میں لوگ چراتے ہیں، میدان کے اندر لے کر جاتے ہیں، تو وہ اسی طرح ہنکاتے ہوئے ہر جانور کو رسی سے کوئی الگ سے نہیں باندھا ہوتا، بلکہ ان سب کو یوں لے کر جا رہے ہوتے گئے. تو یہ رعد وہ فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، سبحان اللہ، کہ یہ بادلوں کو ہنکا کے لے جاتا ہے، یہ بادلوں کو لے جاتا ہے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں. اللہ نے کئی فرشتوں کے ذمے کئی طرح کے کام لگائے. کسی کے ذمے اللہ رب العالمین نے بارش برسانا، کوئی عرش کو تھامے ہوئے، کوئی لوگوں کے رزق لے کر آتے ہیں، کوئی لوگوں کی مدد کے لیے اترتے ہیں، کوئی وہ ہے جو دینی محافل میں شرکت کے لیے ان کی محفل کو اوپر سے پروں سے ڈھانپنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں. تو یہ مختلف فرشتے ہیں جن کے ذمے اللہ نے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں، اور یہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو حکم دیا، اور یہ وہ کرتے ہیں جو انہیں امر دیا گیا ہے. جو انہیں امر دیا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ایمان کہ انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ کا صدور ہونا، گناہ واقع ہونا ممکن ہی نہیں، محال ہے فرشتوں سے. بقیہ کسی کے حوالے سے یہ عقیدہ نہیں ہے. بقیہ جو ہستیاں ہیں، کئی ایسے مقرب اللہ کے بندے ہیں، بلکہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، اسی طریقے سے آگے اولیاء صالحین کاملین. تو یہ درجہ بدرجہ ان کے فضائل مناقب اپنی جگہ بڑی شانوں والے ہیں، لیکن اللہ انہیں اپنی رحمت سے نافرمانی اور گناہ والے کاموں سے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ محفوظ ہیں، معصوم یعنی گناہ کا صدور ہی نہ ہو، وہ دو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے ہیں. یہ فرشتے معصوم گئے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. سورۃ الرعد کا مقام نزول یہ مکی صورت ہے. جی ہاں، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی. قرآن مجید فرقان حمید کی کل صورتیں وہ 114 ہیں. 114 کل صورتیں ہیں، جن میں سے 28 صورتیں یہ
مدنی صورتیں ہیں اور بقیہ 86 صورتیں مکی صورتیں ہیں، مکی جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں اور مدنی وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب ہوئی یہ کسی مقام پر بھی لیکن یہ مدنی صورت کہلاتی ہے، اور پہلی والی مکی صورتیں ہجرت سے قبل یہ کسی بھی جگہ پر نازل ہوئیں لیکن یہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ تو مکی صورتوں میں شرک کی مذمت، اللہ کی وحدانیت، توحید، اللہ کی عبادت، ان چیزوں کا ہی پہلے ابتداً حکم ہوا، کیونکہ مشرک جو شرک میں پڑے ہوئے تھے انہیں شرک سے نکالنا، اللہ کی عبادت کی طرف لانا، رب تبارک و تعالیٰ کا اقرار کروانا، تو یہ توحید رسالت کے یہ جو بیسک پہلے بنیادی احکامات، تو یہ ان صورتوں کے اندر اس طرح کے مضامین بہت زیادہ ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ آخرت کے، جی ہاں، کفار سب سے بڑی ان کو اعتراض یہی تھا کہ مر گئے تو اب کیا ہونا اس کے بعد، لیکن مکی صورتوں کے اندر بہت سی ایسی آیاتیں مبارکہ ہیں جن کے اندر مرنے کے بعد بھی اٹھنا، حساب کتاب، یہ معاملات، یہ ساری چیزوں کو ان مکی صورتوں کے اندر بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جب مدنی صورتوں میں آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر کئی ایسے احکامات ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، مدنی صورتوں کے اندر احکامات بکثرت سے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ شریف کی زندگی ہے، ہجرت کے بعد والی جو آپ کی زندگی ہے، یہ 10 سال بڑے اہم تھے احکامات کے حوالے سے، امت کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، کیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف دین کا پیغام ہر جگہ پہنچانا ہے اور ساتھ ساتھ امت کو احکامات بھی وہ بتانے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں درود سلام ہو آپ کی ذات اقدس پر، کہ یہ کام بھی سارے کے سارے اور وہ کام بھی سارے کے سارے، اور پھر صحابہ سے خطاب بھی کیا کہ میں نے تمہیں سب کچھ پہنچا دیا۔ تو صحابہ اکرام علیہ مردوان، جی ہاں آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس کو جو حکم ہوا اور وہ پوری طرح انہوں نے وہ ذمہ داری پوری نہ کی، وہ احکامات پورے نہیں بتائے، ایسا نہیں، بلکہ سارے نبی جتنے اللہ کے احکامات ان کو تھے وہ سارے انہوں نے اپنی امتوں تک، آگے لوگوں تک انہوں نے پہنچا دیے۔ اور حضور علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پہنچائیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ کو کہا گیا ہے وہ احکامات کی آپ تبلیغ کریں، یعنی وہ احکامات آپ بتا دیجیے۔ ایک واقعہ بھی ناظرین اکرام پیش آیا اور اس کی بھی آیات مبارکہ سورۃ الرعد کے اندر اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ ایک شخص تھا عامر بن طفیل اور ایک اس کا ساتھی تھا اربد، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عامر نے کہا کہ میں اگر ایمان لے آؤں، اسلام لے آؤں تو میری کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں؟ کہا کہ آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر کچھ اور بات کی اور کہا کہ آپ ایک کام کریں، دیہات سارے یعنی گاؤں مجھے دے دیں، شہر آپ رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ وہاں سے دونوں نکلے، ایک پلاننگ کی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کریں گے، تو کہا کہ تم انہیں قتل کر دینا، شہید کر دینا، میں ان کو سائڈ پہ لے کے جاؤں گا، ان سے باتیں کروں گا، اتنے میں تم پیچھے سے آنا اور اپنا وار کرنا اور ان کو شہید کر دینا۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ چونکہ میرے بھی قبیلے والے اور یہ بہت بڑے لوگ ہیں، تو یہاں کے لوگ لڑنے کے لیے تو ہمارے ساتھ تیار نہیں ہوں گے، یہ لڑیں گے نہیں۔ پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دیت ادا کی جائے، تو میں پیسوں والا ہوں، میں دیت ادا کروں گا۔ تو اس نے یوں کر کے اربد کو ورگلایا کہ میں تمہیں چھڑا لوں گا، دیت ادا کر دوں گا، اور یہ ہم سے لڑیں گے تو نہیں، تو دیت بھی ادا ہو جائے گی اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اس نے پلاننگ بنائی اور یہ آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تھوڑی تنہائی میں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے گئے، یہاں تک ایک دیوار کے پاس کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کافی دیر تک اس سے گفتگو کرتے رہے، بات چیت کرتے رہے۔ یہ گفتگو جب طویل ہوئی اور وہی طے ہوا تھا کہ اربد پیچھے سے تلوار چلائے گا، تو جیسے ہی اس نے تلوار کو سونتنے کے لیے وہ قبضے میں کیا
تو روایت میں آیا اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، جیسے فالج نہیں پڑ جاتی، وہ تلوار ہی نہ اٹھا سکا، وہ کر ہی نہیں سکا کچھ۔ تو جب اس نے تھوڑی کوشش کی اور ہلا جلا لیکن ہاتھ مفلوج تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ارادہ رکھتے تھے۔ اب وہاں سے تشریف لے گئے، اب چلے گئے۔ اب یہ دونوں ناکام تو ہو گئے اور گئے، یہاں تک کہ یہ جا رہے ہیں، بس دور جا رہے ہیں، اور راستے میں انہیں دو صحابہ بھی ملے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے دشمنوں، تم نے یہ کیا، یعنی تمہارا یہ ارادہ اور یہ تمہارا عزم تھا۔ خیر معاملہ یہ ہوا ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرا بدلہ ان سے تم لینا، یا اللہ میرا بدلہ ان سے تو لینا۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ یہ جاتے گئے، یہاں تک کہ آسمان سے ایک بجلی گری، اربد تو وہیں ہلاک ہوا جس نے تلوار سوتنے کا ارادہ کیا تھا۔ پیچھے رہا عامر، تو عامر کو چھالے پھنسیاں جسے ہم پھوڑے کہتے ہیں وہ جسم میں پڑ گئے، یہاں تک اس کے حلق تک یہ پہنچا ہے، اور یہ تمنا کرنے لگ گیا کہ میں مر جاؤں، اس سے اچھا ہے جو بیماری میرے اوپر آ گئی، اور بالآخر یہ اسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو کر یہ بھی ہلاک ہوا۔ ناظرین کرام، جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کمزور بات، کمزور ارادے، ناپاک ارادے کچھ ایسے بنائے تو وہ ہمیشہ ناکام ہی رہے، اور دنیا کے اندر ان کی موت ہی ایسی عبرت والی بن گئی، موت ہی ایسی عبرت والی بن گئی۔ اللہ پاک بے ادبوں سے اور بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا اس پر بھی قرآن پاک میں سورہ رعد کے اندر آیات مبارکہ اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اللہ ہر مادہ کے حمل کو اللہ جانتا ہے، اور ہر رحم کے سکڑنے اور پھیلنے کو بھی وہی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے۔ وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا، نہایت بلند ہے۔ تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے بولے، وہ رات کو چھپ جائے یا دل میں چلنے والا ہو، اس کے لیے سب برابر ہیں، اس کے لیے برابر ہیں، یہ سب کو وہ جانتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور فرمایا اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے گئے۔ بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدل لیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ وہی ہے جو تم کو کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، بادل پر معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے۔ وہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ آیت مبارکہ جو اس بات پر، وہ جو اربد نامی شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے آیا، ہاتھ مفلوج ہو گیا، آگے جا کر بجلی گرتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بادلوں کا گرجنا اور اسی طرح جو ایک بجلی آتی ہے جس سے بھی ایک خوف پیدا بھی ہوتا ہے، جی ہاں ہونا بھی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے۔
اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں. بعض اوقات ہم طرح طرح کے دیگر توہمات میں یا سائنسی حوالے سے کچھ ایسی گفتگو اور ابحاث میں چلے جاتے ہیں کہ دینی آپشن ہمارا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، دینی معلومات اس کے پیچھے ہیں جو وہ اس کو ہم ثانوی حیثیت سے گویا کہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سائنس اپنی جگہ، ٹیکنالوجی اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس چیز کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھے، اسی کو ترجیح ہونی یہ لازمی ہے. آپ سورج گرن لگ جائے، چاند گرن لگ جائے، اپنی اپنی لاجک بیان کی جاتی، حتیٰ کہ زلزلے آئیں تو اس کے بھی کہا جاتا ہے کیوں آتے ہیں، زمین کی کچھ وجوہات، یہ سب چیزیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خاص فرمایا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں. تو یہ زلزلوں کا بیان کیا. جی ہاں، تو جب ان چیزوں کا ظہور ہو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس کی رحمت پر امید بھی لگانی چاہیے. رب تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی جب چاہے گا تو موت ہو جانی ہے. اللہ ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، رب ہی رزق دینے والا ہے، رب جو چاہتا ہے اور اس کے جو اسباب بنا دیتا ہے. تو نظر اللہ کی رحمت کی طرف ہو، نظر اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہو کہ وہی حقیقی مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی کسی چیز میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، مؤثر حقیقی وہی رب تعالی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا خوف بھی عطا فرمائے. یہ جو امید اور خوف والی زندگی ہے یہ بڑا ایک مبارک چیپٹر ہے. آپ ان کو کتابوں کے اندر پڑھیے، بالخصوص تصوف کی کتابوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کئی جگہوں پر ان کا ذکر کیا ہے. جہاں پر بھی خوف خدا کے چیپٹر کو باندھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ امید والا بھی ایک باب ہوتا ہے اور دونوں کی ابحاث کو بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا جاتا ہے. نہ تو آدمی ایسی امید والی کیفیت میں آ جائے کہ خوف دل سے نکل جائے اور نہ ایسا خوف ہو کہ وہ مایوسی کی طرف آ جائے. نہیں، اللہ کی رحمت پر امید بھی ہو اور دل کے اندر خوف بھی ہو. اللہ ہم سب کو ایسی زندگیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورۃ الرعد کے کچھ مضامین پر گفتگو ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا نور عطا فرمائے اور اس علم نور کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو